बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत ये है मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रियाल वकार, और इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं आपके मफाद की बातें, आपके ज़ाती इंटरेस्ट की बातें, हमारी आवाम के मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं और हमारी आवाम के मसाइल क्या हैं, इन पे हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हुआ करेंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, सबसे पहले तो हमारी आवाम को ये बताइएगा हकीकत इस प्रोग्राम की जो है वो क्या है। हम ये प्रोग्राम इतनी जहाँ दौड़ चल रही है, चैनल्स भी बहुत सारे हैं, प्रोग्राम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को हम किस तरह से बाकी प्रोग्राम से मुनफरिद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रियाल, एक्चुअली बात ये है कि मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन की 95-96 में। उस वक्त स्पॉट रिपोर्टिंग होती थी और हम प्रैक्टिकली स्पॉट पे जाते थे, वहाँ पे जाके रिपोर्ट करते थे, फिर आके अखबार में ख़बर देते थे। प्रिंट मीडिया का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। तो उस वक्त आपका वीएन बहुत ज़्यादा वसी हो जाता है। ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनिक और जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, अभी हमारे वो नए लोग जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, उनको वो एक्सपीरियंस, वो मुश्किलात दरपेश नहीं होती। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि दोपहर में आप कड़कती धूप में जब मोटर बाइक पे जा रहे हैं किसी दूर जगह पे और वहाँ से स्पॉट कवर करके आ रहे हैं। क्राइम रिपोर्टिंग से मैंने अपनी जर्नलिज्म का आगाज़ किया था और उसमें बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं। उसमें क्राइम रिपोर्टिंग में अच्छे तो हो ही नहीं सकते। ऐसा ही है। तो मेरा ये ख्याल था, मेरा ये आइडिया था कि हमें एक प्रोग्राम ऐसा शुरू करना चाहिए, ये टॉक शो जिसमें पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, कोई आपस में कोई किसी के कोई इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें कोई इंटरव्यू दे रहा है, उसमें वो झूठ बोल रहा है, पॉलिटिशियन अपनी अपनी पार्टी को मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये सारे मेरे ख्याल सारा कुछ फ्लॉप हो गया। अब सोशल मीडिया का दौर है। हमने इस प्लेटफॉर्म से ये शो शुरू करने की मेरी तजवीज़ इसलिए थी कि इसमें हमने हर वो बात करनी है जो इनसाइडर पे हो, जो गवर्नमेंट का इंसाइडर हो, जो ब्यूरोक्रेसी का इंसाइडर हो, जो अवाम के खिलाफ कोई काम हो रहा है, कोई हुकूमत कर रही है, कोई मतलब आप समझे कोई भी इदारा कर रहा है, अवाम के मुफाद की बात करनी है। वो इनसाइडर जो है, जिसको एक्सक्लूसिव स्टोरी कहते हैं, वो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करनी है। वो नेशनल हो, वो इंटरनेशनल हो। बिल्कुल सही। ये बुनियादी मकसद है। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे नाज़रीन जब हमें देखना शुरू करेंगे तो शायद जब वो थोड़ी देर देख लेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा हम उनकी ये मंगों के तर्जमान हैं और वो इसकी एडिक्शन ज़रूर हो जाएगी। ज़रूर, इंशाल्लाह, क्योंकि असल जो सहाफ़त का मकसद है वो यही है कि आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आवाम की आपने एक ब्रिज बनना होता है आवाम और जो हुकूमतें हैं, जो इदारे हैं जिन्होंने उनके मसाइल हल करने उनके दरमियान में। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी हमारी जो आवाम है वो, क्योंकि अमेरिका एक जो है वो सुपर पावर है सारी दुनिया में, तो उसके जो मामलात हैं वो भी सब लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्ट की वजह बन जाते हैं, एक मरकज़ बन जाते हैं। अब अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो इस वक्त बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दो लोग जो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपस में जिनका टाकरा है वो है, एक तो आपका जो बाइडन हो गया, एक आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए। दोनों दूसरी बार आ रहे हैं, एक बार एक्सपीरियंस दोनों के पास है। आप क्या समझते हैं ज़्यादा जो इस वक्त जीतने का टारगेट है वो किसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, या फिर किसकी जीत जो है वो इस वक्त ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इसमें भी थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए इनको ये बताता चलूँ, और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक्चुअली है कौन। डेमोक्रेट्स वो जमात है, जब से हमने होश संभाला है, डेमोक्रेट्स दुनिया में ये डिक्टेटरशिप को कंडेम करते हैं। और इनका ये ख्याल होता है कि बादशाहत को कंडेम करते हैं, ये जमहूरियत को प्रमोट करते हैं। डेमोक्रेट्स वो पार्टी है। रिपब्लिकन जो पार्टी है वो दुनिया में डिक्टेटरशिप, बादशाहत को प्रमोट करते हैं और जमहूरियत को डिमोट करते हैं। पहले तो ये इनका तारुफ है दोनों पार्टीज का। इस दफ़ा जिस तरह की पूरी दुनिया ही चेंज हो गई, ग्लोबल विलेज हैं हम और चेंज हो गए, इस दफ़ा ये हुआ कि दुनिया में पहली मर्तबा बाइडन जो हैं, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेट से है, वो दुनिया में डिक्टेटरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, बादशाहत को, और रिपब्लिकन ट्रंप जो हैं वो उसको, जमहूरियत को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। अब जिस तरह के अगर जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत होती थी माजी में, जिस तरह सदर क्लिंटन रह चुके हैं या और से दूर रह चुके हैं,
ہم نے تو تب سے ہی مطلب پریکٹیکل لائف دیکھی جب کلنٹن صدر ہوتے تھے. تو اس وقت سے جب جیسی انہوں نے ان کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں جب بادشاہت ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کوئی ایسا ایشو ہو رہا ہے, وہاں پہ یہ آواز اٹھاتے تھے, اقوام متحدہ اس میں شامل ہوتی تھی اور یہ مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرتے تھے دنیا میں, کامیاب بھی ہو جاتے تھے. اس دفعہ ڈیموکریٹس کا الٹ ہو گیا. ڈیموکریٹس نے یہ کیا, ایک فلسطین, ایک اسرائیل, ان کے حوالے سے ڈیموکریٹس کا بڑا بیڈ ایکسپیرینس ہوا عوام کو. اور پھر اس کے علاوہ یوکرین میں جو جنگ شروع ہوئی اس میں امریکنز نے یعنی کہ گورنمنٹ نے, ڈیموکریٹس کی حکومت تھی, آؤٹ آف دی وے سپورٹ کیا یوکرائن میں, مطلب رشیا کے خلاف یوکرائن کو سپورٹ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ ایک تعارفی میں بات بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ پینسلوینیا کے رہنے والے ہیں. پینسلوینیا میں جب رہتے تھے 13 سال کی عمر میں, ان کے فادر جو تھے وہ ایک بڑے بزنس مین تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کی عمر 13 سال تھی جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سپوائلڈ چائلڈ ہے. اچھا, سپوائلڈ چائلڈ ہے وہ کچھ الیگیشنز بھی ایسے کنٹروورشل ہے ان کے, کنٹروورشل ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ نہ صرف امریکہ کو دنیا سے لڑائی جھگڑا اور فساد کریٹ کرنے کی بجائے اپنے واپس, کیا کہتے ہیں وہ لفظ ہم پاکستان میں بولتے ہیں, بیرکوں میں واپس آ جانا چاہیے اور انڈسٹریلسٹ جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. امریکہ اس سے پروموٹ ہو جائے گا اور چائنا کا مقابلہ کر سکے گا, اور وہ جنگوں کو کنڈیم کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آخری دور میں, پہلے اور آخری دور میں, آپ کو پتا ہے افغانستان سے فوجیں واپس وڈرا کر لی تھی, بلا لی تھی. اچھا, یہ خون بہا اور یہ قتل و غارت اس کو امریکنز پسند نہیں کرتے ہیں. بیسیکلی امریکنز ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں. اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وجہ سے بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ ایک متھ ہے کہ انہوں نے وہ سیاہ فام کا نعرہ لگاتے ہیں کہ سیاہ فام کا امریکہ ہے, باقی سارے نکل جائیں. وہ ساری اضافی ہیں, ایڈیشنل چیزیں ہیں. جبکہ بائیڈن جو ہیں ان کی ریپیوٹ فلسطین والی واقعے سے بہت خراب ہوئی. 80 لاکھ مسلمان ہیں امریکہ میں, ٹوٹل آبادی جو ہے ان کی 35 کروڑ ہے امریکہ کی, اور 80 لاکھ مسلمان ہیں. 80 لاکھ مسلمانوں میں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 80 لاکھ میں سے ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا ادھر جو بائیڈن کی اس بات کو سپورٹ کریں کہ وہ فلسطین پر گولہ باری کرائیں یا فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو سپورٹ کریں. تو اس وجہ سے بائیڈن کی جو جیت ہے وہ کافی مشکل دکھائی دے رہی. ان کی پارٹی بھی ایون کے انہیں بتا رہی ہے کہ آپ نکل جائیں, پر وہ کیونکہ ایج کے اس حصے میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادھر بھی لوکل پولیٹیشین, آپ کو پتا نا وہ جو کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, گھر سے جیتے ہوئے ہیں, یہ شروع سے چلتا. ہمیں لگتا ہے یہ صرف یہاں ہے پاکستان میں, یہ چیزیں وہاں بھی ایگزسٹ کرتی ہے, پوری دنیا میں ہے. بائیڈن بھی کہہ رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, آلدو کہ ان کی ریپوٹیشن کنٹروورشل ہے, آلدو کہ وہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ ان کے اوپر چیزیں ہیں کہ جو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے کسی لیڈر کے اوپر, لیکن کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ جو عوام ہے امریکہ کی وہ ان کی ذاتی زندگی کے معاملات کو ایک طرف رکھتی ہے, اور ایک صدر ہونے کے طور پہ وہ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ آپ دیکھیں نا جب کرونا آیا تو ٹرمپ تھے صدر, تو کرونا میں صدر ٹرمپ نے امریکن نیشنل جو لوگ ہیں, پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا نہ, ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ امریکہ میں ہم پتہ نہیں شاید کچھ غلط بھی سمجھتے ہیں, امریکہ میں $5,000 اگر کوئی پر منتھ اس کی انکم ہے تو یہاں کے جو رئیس لوگ ہیں نا اس امریکن نیشنل ان میں شمار ہوگا, رئیس لوگ, مطلب امریکن رئیس رؤسا میں اشرافیہ میں شامل ہوگا. تو ایوریج جو ادھر انکم ہے $2,500-3,000 ہے, مطلب میکسیمم $3,000 ہے ایوریج میڈیوکر کی, اشرافیہ کی $5,000 ہے. صدر ٹرمپ نے جس کی $2,000 انکم تھی, جس کی $1,000 انکم تھی, ان سب کو اکراس دی بورڈ $4,000
पर मंथ पे किया, और फिर भी उन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, कोई किसी से मदद नहीं मांगी, कुछ नहीं किया। सदर ट्रंप चाहते हैं कि वो अमेरिका को इंडस्ट्री में बूस्ट दिलाए। वो समझते हैं कि जंगों में अमेरिका का नुकसान हो रहा है। बाइडन समझते हैं कि जंगों में अमेरिका का फायदा हो रहा है। और अमेरिकन जो 35 करोड़ अवाम है वो भी सदर ट्रंप के पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। वो नहीं लड़ना झगड़ना चाहते, वो चिल मारना चाहते हैं। अच्छी इकोनॉमी होनी चाहिए उनकी, और उनके वीकेंड्स पे अच्छे स्पेंड होने चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। देखें वहाँ तो एक कौवा तार में फंस गया तो रेस्क्यू टीमें आ जाती हैं। वो लोग थोड़े हैं इन चीज़ों का ख्याल करने वाले। तो इस वजह से शायद मैं नहीं समझता कि बाइडन जो हैं वो इस दफा इलेक्शन जीत, यानी कि ट्रंप के ऊपर जो इल्जाम आता है उसका किसी को फिलहाल कोई फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। वो क्या प्रोग्राम से पहले आप बात कर रही थी कि ट्रंप पे इतने केसेस हैं, फिर हाँ, मैं वही कह रही थी ना कि देखें अब मैं वही इशारा दे रही हूँ कि हम उसकी ज़ाती ज़िंदगी को, अमेरिकन से उसकी ज़ाती ज़िंदगी को एक साइड पे रखा हुआ उसकी बाकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी के ऊपर ज़ाती एलिगेशंस हैं, हमारे, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, बड़े मशहूर सियासतदान इमरान खान साहब की हम बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस हैं, करप्शन हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन उनको इलेक्शन इमरान खान पे नहीं है। ये जो घड़ी और ये वो वाले मामला था सारे, घड़ी बेच दी, ये कर दी, वो कर दी, शायद चले जब हुए एक बार अवाम का, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ज़हन बना दिया गया कि एक बंदा करप्ट है। अब अवाम उसको बेशक प्यार करती है, जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब उस बंदे को अवाम की ज़रूरत थी तो उससे इवन के ना तो उसे कोई हक दिया गया कि वो कोई कैंपेन्स कर सके, उससे इवन कि उसका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। ये इंतखाबी निशान छीनने को आप कैसे देखते हैं कि क्या ये डर है, खौफ है किसी चीज़ का? बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रही हैं। आप तो एक पार्टी की बात कर रही हैं ना, मैं इसको वसी कैनवस में ले जाता हूँ। इसमें जब आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो उन पे बुरा वक्त शुरू हुआ, तो उन पे भी कंपेन करना भारी गुजर रहा था, वो भी कंपेन नहीं कर पा रहे सब ऐसे ही। इससे पीछे चले जाएं, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को टीटीपी की तरफ से थ्रेट थी कि अगर आपने जलसा किया, कोई इंतखाबी जलसा किया तो हम धमाका करेंगे। एएनपी पे धमाके हुए, पीपल्स पार्टी पे धमाके हुए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को कंपेन करते हुए अगवा कर लिया गया, अफगानिस्तान ले गए। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि इन पार्टीज को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि आज हमारे पे बुरा वक्त है तो ये वक्त घूम के आना है, किसी और पे भी आ तो देखें सारों पे आया, और अब मेरे ख्याल शायद पीटीआई पे भी आया, और पीटीआई के साथ भी गलत हुआ, अच्छा, फिर एक दूसरे की कैंपेन्स को ब्रॉडकास्ट करने से रोक देते हैं। हाँ। आप नशर नहीं कर सकते, आप चैनल्स ऑफ एयर हो रहे हैं, चैनल्स बंद हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैन हो रहा है। तो ये चीज़ें मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छी और बड़ी लेवल पे कौम और उसकी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उसमें ये है ना कि हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। हाँ। मसला तो ये है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक उस मुल्क के साथ जिसकी अवाम अमन चाहती है, और उस मुल्क के साथ कर रहे हैं कि उनका मज़हब जो भी है, वो यहूदी हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, वो इसराइल का फ़लस्तीन के हमले को कंडेम ही कर रहे हैं। बेसिकली वो इंसानियत को हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में इंसानियत नाम की चीज़ तो रह कोई नहीं गई। अब हम अगर अपना कंपैरिजन करना चाहिए तो मेरा मतलब किसी बात में तो इंडिया से हम नहीं कर सकते, पर एक बात में कर सकते हैं कि आपके पड़ोस में नरेंद्र मोदी ने अपने मतलब शदीद मुखालिफ अरविंद केजरीवाल, उधर का इमरान खान जिसे कहते हैं, हाँ जी, उसको अपनी पॉलिटिकल कैंपेन से पहले ही उन्होंने उसको अरेस्ट करवा दिया था कि उसने 100 करोड़ रुपया लिया है, और ये हुआ और वो हुआ, फलां हुआ, और बुतान था, इल्जामात थे कि वो कैंपेन ना कर सके। तो ये मेरे ख्याल एशिया का सिंबल है, एशिया का मसला, ये हम सबकी, इसका मतलब है सोच और हम सबकी वो तरबियत है कि सांचे में कुछ ज्यादा कह दिया कि पाक बरे सगीर पाको हिंद का इकट्ठे रहते थे ना, वो अभी तक सोच वही है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और अभी जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि हमारी गरीब आवाम किन हालात में है और हमारे हुकाम आला किन हालात में है। फैसल साहब, हमारी जो KP असम्बली है, पंजाब असम्बली है, उनके ऊपर थोड़ा सी हम बात करेंगे कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। KP असम्बली
اسمبلی میں 119 اراکین اسمبلی ہیں جن کے لیے 794 ملازمین ہیں. یہ کون سے ملازمین ہیں, یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ان کو ملازمین نہیں کہتے. اچھا, ان کو پتہ چل گیا تو میں بڑی مار پڑی. اچھا, مائنڈ کریں گے. ہاں, اچھا, ان کو آفیسرز کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ان کو افسر شاہی کہتے ہیں. صحیح صحیح. یہ میں آپ کو فریال بتاؤں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان میں کس ڈپارٹمنٹ میں سرکاری تنخواہ کس میں سب سے زیادہ ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں, میں نے ہمارے میں ناظرین نے بھی اس پہ توجہ دی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں پوری دنیا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مراد سیلریز وہ ہیں پی سی بی میں. اچھا, یعنی کہ ہم جیتتے بہت زیادہ ہیں نا. جیتتے بہت زیادہ. ابھی ریسنٹلی بھی ہم ٹائم سے گھر آ گئے تھے. بالکل. تو پی سی بی میں پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہیں اور مراد ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ آئیں تو وہ سب سے زیادہ ہیں اسمبلیز میں. وہ قومی اسمبلی ہو, وہ سینٹ ہو, وہ صوبائی پنجاب کی اسمبلی ہو, سندھ کی اسمبلی ہو, بلوچستان کہیں کی بھی ہو. ٹھیک ہے. ان کی ایوریج گریڈ 17 کا جو آفیسر ہوتا ہے, ان کی 1 سے 1.25 لاکھ کے درمیان سیلری ہوتی ہے. اچھا, اگر ان کی بیسک پے جو ہے وہ 1.25 لاکھ ہے, لیٹس سپوز اسمبلی کے امپلائی کی, تو وہ اس کے پارکس اینڈ پریولیج ڈالیں تو وہ 5 سے 6 لاکھ میں جاتا ہے. اچھا, یعنی کہ وہ 1 لاکھ تو کہیں رہ گیا. ہاں, یہ میں 5 سے 6 لاکھ ایوریج کا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس سے زیادہ بھی چلا جاتا ہے. جب آپ دیکھیں نا, جب بجٹ سیشن ہوتا ہے 2 بونس تنخواہیں ملتی ہیں, 5 دن انہوں نے بہت ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ یہ جو 119 اراکین ہیں, 794 لوگوں نے ان کو پتہ نہیں دبانا ہے, مساج کرنا ہے, پانی پلانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ گریڈ 22 کے افسر ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا, ایک بندے کے ساتھ ایک بندہ بھی لگا دیں اس کا بیگ پکڑنے پہ, تو 119 رکھ لیں, 200 رکھ لیں, مطلب وہ 794 کی کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مطلب ہر بندے کو پروٹوکول چاہیے تو 2 رکھ لیں ایک بندے, ٹھیک ہے نا, اور 238 لوگ رکھ لیں. انہوں نے 700 یعنی کہ 800 لوگ رکھے ہیں, اس میں گریڈ 22 کے افسر بھی ہیں, اور گریڈ 22 کی اگر تنخواہ لیٹ سپوز 5 لاکھ یا 6 لاکھ ہے تو وہ 12 لاکھ وصول کرتا ہے اپنی پارکس اینڈ پریولیج لے کے. پھر سرکاری گھر ان کو ملتا ہے, پھر انہیں ہر سیشن پہ مطلب بونس ملتے ہیں, الاؤنسز ملتے ہیں. مطلب وہ گاڑیاں شڑیاں تو ہیں ہی ہیں نا, وہ تو پیٹرول گاڑیاں وہ تو چھوڑیں نا, وہ تو ہر ایک کی مطلب عام بات ہے. مطلب ان کو کسی دفعہ ایسے ہوتا ہے جس دن بجٹ پیش ہوا ہے اور بجٹ پاس ہو گیا, پھر 2 الاؤنسز مل جاتے ہیں, 2 بونس مل جاتے ہیں. تو ان کی تو تنخواہوں کی کوئی ایسٹیمیٹ ہی نہیں. اچھا, 14 اگست پہ بھی مل جاتا ہے ان کو 23 مارچ پہ بھی مل جاتا ہے. مطلب خوشی کا دن, پاکستان کا تاریخی دن ہے 23 مارچ, بونس ان کو مل جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی. عوام کو صرف چھٹی دینی ہے, عوام کو صرف چھٹی. اور کیسی بات ہے کہ یہ جو 119 اراکین ہیں, یہ ان کی کم پارکس اینڈ پریولیج ہیں, ان کے جو خادمین ہیں ان کے زیادہ ہیں. اچھا, پہلے یہ سمجھیں. اب پنجاب میں بات نہیں کرنی چاہیے, اب وہ کرائسس میں ہیں آج کل. سابق محمد خان بھٹی سیکرٹری اسمبلی تھے, چودھری پرویز الہی صاحب نے کئی سال پہلے لوکل گورنمنٹ کے, آپ کو یاد ہے منسٹر ہوتے تھے لوکل گورنمنٹ کے؟ نہیں, آپ کو کیسے یاد ہے, آپ تو پڑھتی ہوں گے اس وقت اسکول میں. لیکن سنا ہوا ہے کافی چیزوں کے بارے میں. تو وہ اس وقت انہوں نے ان کو ایک جونیئر کلرک ٹائپ کوئی ایسی چیز بھرتی کیا تھا. تو اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر بنے اگلے ٹرم میں, انہیں وہ پنجاب اسمبلی لے گئے. پنجاب اسمبلی میں یہ اسٹیٹ آفیسر بن گئے, یعنی کہ وہ جونیئر کلرک سے, یعنی کہ وہ گریڈ 8-9 سے ایک دم ہی جمپ کیا اور گریڈ 16 میں آ گئے. بالکل صحیح, یہ تو روایت ہے, کافی لوگوں کی یہ سٹوری ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر بنے تو وہ پرنسپل سیکرٹری گریڈ 22 میں بن گئے. اچھا, اس میں نا سیکرٹری اسمبلی ایک دفعہ پوسٹ آؤٹ ہو جائے تو اس کو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا اسپیکر نکال نہیں سکتا. اچھا, یہ پتا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے جبری چھٹی پہ بھیج دیا تھا. جب پرویز الہی صاحب کی پنجاب میں حکومت ختم ہوئی تو محمد خان بھٹی سیکرٹری اسمبلی تھے, انہوں نے جبری چھٹی پہ بھیج دیا اسے. کوئی میرا خیال 10 سال کے بعد پرویز الہی صاحب کی حکومت آئی. 10 سال ہو گئے نا. پرویز 2005-6 میں تھی, اور پھر اس کے بعد 18 نہیں, کب آئی پرویز الہی صاحب کی حکومت؟ یہ 22-23 میں, تھوڑے دن کے لیے, ٹھیک ہے.
اس میں محمد خان بھٹی صاحب نے وہ 14 سال کے پاکستان پریولیج سارے کلیم کیے. وہ میرا خیال ہے کہ کم از کم کوئی 40 سے 50 کروڑ پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. وہ لیے پھر وہ گریڈ 22 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر لگ گئے. پھر ادھر سے بھی انہوں نے تنخواہ لی, پھر انہوں نے اسمبلی سے بھی تنخواہ لی. مطلب کہنے کا مقصد یہ اس طرح یہ مطلب قانون اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے دیے ہوئے ٹیکسز جو ہیں, ان کے پیسے جو ہیں, ان کا اتنا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی. اب اگر پنجاب اسمبلی ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس فگر ہوگی, آپ مجھے بتا رہی تھی کہ 1200 خادمین یعنی کہ گریڈ 22 گریڈ 19 گریڈ 20. ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا بجٹ جو ہے ماہانہ یا سالانہ لگا لیں, میرے خیال کروڑوں سے تجاوز ہی ہوگا. کیونکہ انہوں نے ایک سال کے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا, بونس ملتے ہیں, ان کو الاؤنس ملتے ہیں, انہیں 2 تنخواہیں, آج بہت خوشی کا دن ہے, 2 تنخواہیں بونس اور سب کو دے دو. اب 1200 لوگوں کو جب 2 تنخواہیں ملیں گی تو کہاں جائیں گے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت وقت کو اس پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے کہ اتنی کفایت شاری جو ہے وہ وزارتیں تو ختم کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. تو میرا خیال ہے متعلقہ چیف منسٹرز کو چاہیے کہ وہ سپیکرز کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں کہیں. ہوتا کیا ہے, جو سپیکر آیا نا اس نے اپنے حلقے سے اپنے گاؤں سے کوئی 50 لوگ بھرتی کر لیں, یہ اس طرح تعداد بڑھتی ہے, اور کوئی 100 لوگ بھرتی کر لیتا ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق. تو اس طرح یہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے. یہ بھرتیاں تھوڑی سی نا کسی پروسیجر کے تحت ہونی چاہیے تاکہ نہیں پروسیجر کے تحت اسمبلی میں نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, اسمبلی کا کسٹوڈین یا چیف ایگزیکٹو سپیکر ہے, ٹھیک ہے, اسی نے وہ یس کہے, وہ نو کہے, وہ جو بھی کہے, وہ ایکسیپٹیبل ہے. اس لیے اسپیکر بااختیار ہوتا ہے. اب حکومت جو ہے اس پارٹی کا وہ سپیکر ہوتا ہے. حکومت جب اس پارٹی کا سپیکر ہوتا ہے تو حکومت اپنے کاموں میں بزی ہوتی ہے, مطلب اپنے صوبے میں, اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سپیکر نے اسمبلی کو سنبھالا ہوا ہے, اپوزیشن کو دلاسا دیا ہوا ہے, اور ہمیں ادھر سے تانگ نہیں کر رہے, ہمارے بل پاس ہو رہے ہیں, ہماری قراردادیں منظور ہو رہی ہیں, ہمارے جو ہم نے قانون بنوانا ہے وہ بن رہا ہے. تو وہ سپیکر کو ڈسٹرب بھی نہیں کرتے. سپیکر اسی آڑ میں اپنے کام دکھائی جاتا ہے, بندے بھرتی کری جاتا ہے, اور پاکستان کے عوام پہ بوجھ ڈالی جاتی ہے. تو پاکستان کی عوام, یہ قومی اسمبلی میں بھی ہے, یہ سینٹ میں بھی ہے, سب میں پاکستانی عوام اس نوکرشاہی کو افورڈ کرتی ہے, وارہ کھاتا ہے ہمیں؟ نہیں, پاکستانی عوام اس نوکرشاہی, پھر آپ نوکرشاہی کہہ رہی ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کو نوکرشاہی نہیں کہنا, نہیں آفیسرز کو, آفیسرز, ہاں وہ انہوں نے سن لیا تو مائنڈ کریں گے. ان آفیسرز کو پاکستان کی عوام کسی صورت افورڈ نہیں کرتی. ابھی تو آپ کے پروگرام کا فارمیٹ نہیں ہے نا, کسی دن آپ کے ساتھ کریں گے سینٹ کے حوالے سے کہ سینٹ میں کیا کیا ہوا. وہ اگر عوام کو پتہ لگ جائے نا تو میرا خیال ہے کہ بد دل ہو جائیں گے. پہلے بیچارے بہت بد دل ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن پھر بھی ہماری عوام اتنی اچھی ہے نا کہ وہ کوآپریٹ بھی کرتی ہے اور اعتماد بھی کر لیتی ہے. نہیں, وہ معصوم لوگ ہیں نا. بالکل, ہر حکومت آ کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایکسٹرا گاڑیاں, ایکسٹرا فیول, ایکسٹرا چیزیں بند کر دیں گے اور ایکسٹرا مراد بند کر دیں گے, لیکن پاسبل نہیں ہو سکا آج تک. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ جو آفیسرز بیوروکریسی کلاس ہے نا, انہوں نے کرنا ہے. کسی الیکٹیبل نے, کسی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے اس نے نہیں کرنا, اس نے آرڈر کرنے ہیں. اس نے جب آرڈر کرنے ہیں نا کہ یہ گاڑیاں سرکاری لمیٹڈ کر دیں, یہ فلاں چیز کر دیں, یہ مراد ختم کر دیں, اے سی نہ چلیں کمروں میں, گھروں میں جو ہے وہ کفایت شاری اپنائی جائے, تو بیوروکریسی بیچ میں روڑے اٹکا دیتی ہے. آرڈر تو انہوں نے کرنے ہیں, انہوں نے تو نہیں کرنے پولیٹیکل لوگوں نے. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کیے تو تاریخ میں میرے جو آنے والے جونیئرز ہوں گے وہ میرے پہ لان تان کریں گے کہ یہ ہماری, آپ خود تو مراد لیتے تھے, ہماری بند کر گئے, تو میرا نام گندا ہو جائے گا. میں نے تو نیک لوگوں میں شمار ہونا ہے کہ آنے والے لوگ کہیں کہ انہوں نے بڑی مراد دلائی تھی ہماری سروس کو, یا ہمارے گروپ کو, یا ہمارے افسر شاہی کو. اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں نے کوئی 50 دفعہ یہ بات سنی ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً, کہ حکومت وقت نے کئی مرتبہ یہ فیصلہ کیا, حکومت وقت سے مراد یہ نہیں کوئی بھی, کئی مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی گورنمنٹ آفیشلز کے پاس گاڑیاں ہیں ان میں ٹریکر لگا دیا جائے. اچھا سنا نا,
اس میں وہ ٹریکر لگانے کے لیے تیاری ہو جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, ٹینڈر شروع ہو جاتے ہیں, بڈز آنی شروع ہو جاتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو ایک دم فلاپ ہو جاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا. وہ فلاپ کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ انیشیٹو چیف سیکرٹری لے رہا ہے تو سیکرٹری ٹو سی ایم اس کو فلاپ کر دیتا ہے. اگر وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری لے رہا ہے تو چیف سیکرٹری اس کو فلاپ کر دیتا ہے. مطلب ایک آدھا بندہ کوئی بیچ میں عقل مند یا کوئی محب وطن بھی تو آتا ہے نا, مطلب جس کو پیار ہے اپنی عوام سے, جو یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا پر سر ایک آفیسر کے پاس ایک گاڑی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, بالکل. وہ 4-5 گاڑیاں اس گھر میں جا رہی ہوتی ہیں, وہ کوئی بیٹا چلا رہا ہے, کوئی بیٹی چلا رہی ہے, کوئی بیگم چلا رہی ہے, کوئی گھر کا سودا سلف لینے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو سکتا؟ نہیں, وہ اس لیے نہیں ہو سکتا. وہ میں آپ کو طریقہ واردات بتا دیتا ہوں. طریقہ واردات یہ ہے کہ اسٹاف کار جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کا میں ہیڈ لگ گیا ہوں ایز ڈی جی یا سیکرٹری, یا آپ لگ گئی ہیں سیکرٹری. میں چیف سیکرٹری اور اوپر کی فیڈرل سیکرٹری کی بات نہیں کرتا, میں نیچے کی بات کرتا ہوں جونیئر اسکیل میں. اس ڈپارٹمنٹ کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہوں گے, لیٹس سپوز مثال دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. آپ ہیلتھ میں لگ گئی ہیں سیکرٹری, ٹھیک ہے, صوبے میں, فیڈرل کی تو دور کی بات, صوبے میں آپ سیکرٹری لگ گئی ہیں. آپ یہ کریں گے آپ کی سٹاف کار جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, دوسری کوئی نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو 6 لینڈ کروزرز, کتنی؟ 6 لینڈ کروزرز این جی اوز, WHO اور ادھر سے ہی آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, آگئی سمجھ؟ اب اگلی بات, پھر آپ کے جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ کا ڈائریکٹریٹ ہے, آپ کے ڈی ایچ کیو, ٹی ایچ کیو, آپ کے مطلب دوسرے جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ ہے, وہ فلاں ہیلتھ ہے, بہت ساری ہیلتھ میں بھی بہت شاخیں ہیں. اس میں سے آپ ایک ایک گاڑی بھی منگوائیں تو کتنی باری, ٹھیک ہے نا, تو 10 گاڑیاں تو کھڑی ہوں گی. ابھی سٹنگ جو سیکرٹری ہیں ہیلتھ کی میں نے کیونکہ بات کی ہے, وہ GR1 میں رہتے ہیں لاہور میں, میں صوبے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اور وہ صاحب جو ہیں ان کے گھر میں کم از کم 16 گاڑیاں کھڑی ہیں. بالکل بالکل, اور یہ 16 گاڑیاں جناب ہماری عوام کے پیسوں سے خریدی جاتی ہیں. اس طرح کی سینکڑوں گاڑیاں, نہیں, جو پھر ایک ہزاروں اور بات ہے گاڑیاں نا, عوام کے پیسوں سے خریدی گئی, چلو معافی ہو گئی, ایک دفعہ خریدی, پھر پیٹرول, پھر ان کی پیٹرول, پھر معافی ہوگی, چلو پیٹرول کا, پھر مینٹیننس, پھر جتنی گاڑیاں ہوں گی اتنے ہی کاروبار چلے گا. بالکل ٹھیک جی. ناظرین, ہم ایک بریک پہ جائیں گے, لیکن آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری, ایک بہت ہی طاقتور بیوروکریٹ کے حوالے سے ایک سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آپ خود بھی سن کے حیران ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بیوروکریسی کس طرح سے اتنی زیادہ سٹرونگ ہے. ایک بہت ہی مشہور بیوروکریٹ جن کے حوالے سے یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں, جو گورنمنٹ ریزیڈنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ جو ہے وہ ایشو ہے جو کہ ابھی تک سالو نہیں ہو رہا. فیصل صاحب سے اس کی ہم تفصیل پوچھیں گے. فیصل صاحب بتائیے گا ذرا, اس راز سے پردہ اٹھائیے گا. سب سے پہلے تو بیوروکریٹ یہ ہیں کون؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے کسی بھی ملک میں, خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں, کہ یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں یہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں. پورے ملک کا نظام جو چلاتے ہیں وہ ہمارے بیوروکریٹ ہیں. بیوروکریٹس کسی بھی حکومت کو کامیاب کروا دیتے ہیں اور کسی بھی حکومت کو ناکام کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں جو آپ ابھی پچھلے ٹائم پہ پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہی تھیں کہ کبھی نوکر شاہی برے برے نام دے رہی تھیں, کبھی پبلک سرونٹس کہا جاتا تھا, لیکن اب نہیں کہہ سکتے اب. ہاں, تو آپ کو پتا ہے کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ پالیسی میکرز بھی ہیں, یہ لوگ ان میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, ان میں بڑے وفادار لوگ ہیں, بڑے سبمسو لوگ ہیں, عوام کا خیال رکھنے والے لوگ بھی ہیں. بالکل ہیں. اصل میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے کوئی 6 ماہ سے 7 ماہ سے 8 ماہ سے. پنجاب میں ایک چیف سیکرٹری تھے, ہردل عزیز تھے, ان کا نام تھا عبداللہ خان سنبل. ان کے فادر بھی ایز مطلب گریڈ 22 میں سینئر بیوروکریٹ ریٹائر تھے. اس خاندان کا یہ ایک سٹائل تھا کہ یہ GORs میں گھر نہیں لیتے, سرکاری گھر نہیں لیتے. سرکاری گھر نہیں لیتے.
ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ گھر نہیں لیتے تھے. عبداللہ خان سنبل جب چیف سیکرٹری پنجاب تعینات ہوئے تو اس کے بعد ان کے ایک، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ عبداللہ کس کامن کے تھے اور یہ جو صاحب جن کا آپ نام لے رہی ہیں یہ کس کامن، پر یہ سینئر تھے عبداللہ سے. تو انہوں نے کیا کیا، عبداللہ سے کہا کہ یار میں نا فیڈرل ٹرانسفر ہو گیا ہوں. جب پالیسی یہ ہے کہ فیڈرل میں جب آپ ٹرانسفر کوئی بیوروکریٹ ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ آپ 6 ماہ سے زیادہ گھر نہیں رکھ سکتے سرکاری. پہلی تو بات یہ کہ پاکستان میں جو پاکستان کا سب سے نمبر 1 GOR گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنس ہے وہ لاہور میں ہے. ہاں جی. وہ پورے پاکستان میں اور کہیں نہیں. وہ بنایا تھا انگریزوں نے. انگریزوں نے اس لیے بنایا تھا کہ اس 4 دیواری میں بیٹھ کے وہ ہمارے پہ حکمرانی کر سکے. اچھا، اور انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا. انہوں نے اتنے ہائی جو پروٹوکولز ہیں اس کے سٹائل کو کب کا چھوڑ دیا ہوا ہے لیکن ہم نے نہیں چھوڑنا. ہمیں وہ یہ دے گئے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہی ہمارے گوڈے گٹوں میں بیٹھے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے چیز. اتنی تنخواہ، اتنا بڑا افسر اور اس کو اتنا ہی بڑا گھر. اور آپ کو پتہ ہے GOR1 میں جو سب سے بڑا گھر ہے وہ کتنی اراضی میں ہے اندازہ ہے؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ 64 کنال میں. دیکھیں 64 کنال میں ایک گھر ہے. پتہ نہیں ایکڑ میں کتنے ہیں، آپ ذرا حساب لگاؤ، میں اتنی دیر بات کرتا ہوں. تو کتنے کنال میں ہے تو اس کی مطلب دیکھ بھال کے لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ ہوں گے. مطلب کم از کم 100 لوگ ہیں، کم از کم 100 لوگ. اور وہ گھر پتہ کس کے پاس ہے؟ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان کی ملکیت ہے، یعنی کہ ان کے ریزیڈنس ہے. یہ GOR1 میں سب سے بڑا گھر ان کے پاس ہے. اور 4 کنال کا تو خیر اہم ہی بات، یہ مذاق ہی. 8 کنال میں عام ہی ہیں گھر وہاں پہ. 1 ایکڑ میں عام ہی ہیں گھر. کہاں پہ؟ GOR1 میں مال روڈ پہ. اگر پورا GOR وک جائے تو پاکستان دے قرضے لاتے. بالکل بالکل. مال روڈ کی کتنی خود کی کتنی ورتھ ہے تو اس کے اوپر وہ نہ ہوا یہ کہ یہ گوروں نے بنایا تھا پر انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہم نے. اور ہم نے سوچا کہ یہ گوروں نے کیونکہ بنایا تھا ان کی ریزیڈنس تھی تو اس کی بالکل طریق خراب نہیں. اچھا، جانا ہر بندہ باہر چاہتا ہے، جانا باہر، لیکن جو طور طریقے ہیں نا وہ پھر ان کے ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنے. وہاں جا کے آپ گاڑی چلائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک گاڑی چلائیں گے، وہاں سے آپ واپس آئیں گے، آپ یہاں پہ آ کے نہ کسی سگنل کو فالو کریں گے نہ آپ کوئی اور چیز. تو اسی لیے تو ہماری ناکامی کیا ہے، یہی وجہ کہ ادھر جا کے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں، چلیں چھوڑیں آپ امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، بہت لمبی فلائٹس ہیں، بڑا ٹریولنگ ہے. ادھر سے میرے خیال کراچی سے اگر آپ لیں تو 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے دبئی کی، تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. کراچی ایئرپورٹ پہ وہ گٹکا کھا کے پان کھا کے ایئرپورٹ پہ تھوک رہے ہوں گے. دبئی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتا ہی وہ تھوکنے تو دور کی بات ہے، میرے خیال وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بندے ٹھیک ہیں، عقل مند ہیں. عقل ہماری بالکل ٹھیک ہے، بس صرف ڈنڈے کے گاہ. بالکل یہ بات ہے. دیکھیں نا ادھر سے 1 گھنٹے میں کیا ہو گیا، 1 گھنٹہ ادھر اڑ کے گئے ہیں اور ادھر تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کرنا. مختصر یہ کہ ہم اپنے اس سے ہٹ رہے ہیں ٹاپک سے. وہ نا انہوں نے یہ کیا کہ عبداللہ سنبل سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے آپ کو تو گھر چاہیے نہیں، نہ آپ نے کبھی لیا، آپ اپنے گھر پہ گھر الاٹ کریں. وہ چیف سیکرٹری کریں. ہاں تو وہ مجھے دیتے ہیں. سنبل صاحب وزادار آدمی تھے، انہوں نے ان کو وہ گھر دے دیا. جب وہ گھر دے دیا تو ایک مطلب برا سین تھا، صرف میرے لیے بھی نہیں بلکہ پوری بیوروکریسی کے لیے میں سمجھتا ہوں، اور پورے پاکستان کے لیے جو ان کو جانتے تھے. وہ سیکرٹری داخلہ پوسٹ آؤٹ ہوئے اور فیڈرل سیکرٹری داخلہ، اور ایک دم ان کا ہارٹ فیل ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ینگ تھے. اب ان کے گھر ان کی تعزیت کے لیے وہ عبداللہ سنبل کسی بھی ٹاپ پولیٹیشین کے فیورٹ سمجھے جاتے تھے. اس کی وجہ ان کا سٹائل تھا نوکری کا، وہ کسی کو فینڈ نہیں کرتے تھے. ان کی پرویز لئی سے بھی بہت اچھی تھی، ان کی شہباز شریف صاحب سے بھی بہت اچھی تھی. ہر دل عزیز تھا، مطلب ایک سیزنڈ بیوروکریٹ. صحیح.
تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جب گھر دے دیا, ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے گھر افسوس کرنے کون کون سیلیبریٹیز گئیں؟ بالکل ساری ہمارے سی ایم بھی گئے, ہماری پتہ ہے نا پرائم آپ کو؟ منسٹر بھی گئے, لیکن وہ سب جو ہیں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں. ہاں وہ میں بتاتا ہوں, وہ سارے گئے. اب ان کی بیوہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب کسی آپ کے نام پہ گھر ہے, آپ کا ڈیورنگ سروس آپ کی مطلب اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آفیسر کی, تو اس کی جب تک ریٹائرمنٹ ہے تب تک آپ اس ریزیڈنس کو اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس خاتون نے اپنے سی ایم صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, انہوں نے حمزہ شہباز صاحب سے بھی ریکویسٹ کی, مطلب تمام جو لوگ گئے, نواز شریف صاحب بھی بن گئے, سب کو ریکویسٹ کی کہ یہ پلیز جہاں زیب صاحب ان کا نام ہے, ان سے میرا گھر جو ہے خالی, اور جہاں زیب صاحب اب ریٹائر ہو گئے. ٹھیک ہے. جہازیب خان صاحب, ایک تو انہوں نے عبداللہ سنبل صاحب کے نام پہ گھر الاٹ کرایا, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے. ہاں, اور پھر وہ انلیگل رہ رہے ہیں. اور اب وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ذرا بتائیے گا. ہاں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جہاں زیب خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ رہ رہے ہیں GR1 میں, اور اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ میں کنسلٹنٹ بطور کام کر رہے ہیں کانٹریکٹ پہ, جو سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ کانٹریکٹ پہ کسی کو نہیں رکھ سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد, کام بھی لیگل وہ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے جب ساری جگہ سے انہوں نے گھر خالی کرنے سے انکار کر دیا. جب گھر خالی کرنے سے, اچھا وہ جہاں زیب خان صاحب کی بھی, عبداللہ سنبل صاحب کی تو میں نے بتائی ہے, جہاں زیب صاحب کی بھی ایک خوبصورتی ہے, وہ شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے. ٹھیک ہے. انتہائی. اچھا. شہباز شریف صاحب کے بہت کلوز تھے, چیئرمین PND رہے پنجاب میں جب وہ چیف منسٹر تھے, سیکرٹری فائنانس رہے, اور فیڈرل میں بھی رہے. فیڈرل میں میں عرض کرتا ہوں نا, جب آ گئی PTI کی حکومت, PTI کی حکومت آئی تو یہ بھی ایک ڈرا بیک, انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کے کلوز سرکل تھا بیوروکریٹس کا, ان سب کو OSD کر دیا. اور جہاں زیب خان صاحب کے پاس پتہ نہیں کیا وہ الادین کا چراغ تھا کہ انہیں ایلیویٹ کر کے چیئرمین FBR لگا دیا. یعنی کہ عمران خان صاحب نے ایلیویٹ کیا اور چیئرمین FBR لگا دیا. چیئرمین FBR لگنے کے بعد پھر وہ چلے گئے, شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی, وہ ریٹائر ہو گئے. شہباز شریف صاحب نے انہیں دوبارہ کنسلٹنٹ رکھ لیا, یعنی کہ کانٹریکٹ پہ. اب وہ کیبنٹ کے اجلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ ان کا ڈیزینیشن نہیں پتا. جہاں زیب خان صاحب نے جناب اپنی طاقت کا استعمال یہ کیا کہ وہ گھر آج تک خالی نہیں کیا. بیلف بھی بے بس ہے. بیلف کون سا؟ جو کوئی جا کے, میں نے ہزاروں بار سنا ہے کہ کوئی نہیں گھر خالی کر رہا ہوتا سرکاری, تو جی بیلف جاتا ہے اور وہ گھر خالی کروا لیتا ہے, چاہے وہ سامان اٹھا کے باہر. فریال, یہ آپ عام معصوم لوگوں والی بات کر رہی ہیں. اب یہاں پہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہے کہ یہ جہاں زیب صاحب ہیں, جہاں زیب خان صاحب ہیں, اس میں CM PM سب بے بس ہیں. انہوں نے اپنی طاقت سے کیا پتا وہ بیچارے مجبور ہوں, غریب ہوں, کیا غریب, تو اپنا گھر خرید لینا, اتنی نوکری کی ہے. اچھا, مختصر یہ کہ ان کے گھر نہیں ملا. اب معاملہ چلا گیا, ان کی بیوہ جو ہیں وہ در در پہ دھکے کھا رہی تھیں. تو انہوں نے, اب دیکھیں جتنے لوگ اس وقت پوسٹ آؤٹ ہیں پنجاب میں, وہ سارے عبداللہ خان سنبل کے جونیئرز ہیں اور اس سے پیار کرنے والے ہیں, اس کے پیار کرنے والے ہیں. تو وہ خاتون کو کتنی مشکل ہوگا انہیں وہ خاتون کو ڈینائی کرنا یا اس کا کام نہ کرنا جو اس کی بیوی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کیا کہ SNGAD نے لکھ کے نا کیبنٹ کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا, چیئرمین اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کو. یہ فائنانس منسٹر اس کے ہیڈ تھے, مشتبہ شجاع الرحمان. انہوں نے یہ کیا, ACS کو بلایا, سیکرٹری SNGAD کو بلایا, اسٹیٹ آفیسر کو بلایا. انہوں نے ہیئرنگ کی اور رولز اینڈ ریگولیشن پوچھے. انہوں نے کہا جی اگر کوئی بندہ انلیگل کسی سرکاری گھر میں رہتا ہے, اسے پینل رینٹ پڑ جاتا ہے, پینل رینٹ ڈال کے تو اسے نکال دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, ایز پر لا آپ یہ کام کر دیں. انہوں نے ایز پر لا یہ کام کر دیا. جب وہ چلے گئے, چھوڑ کے نکل گئے, اور وہ انہوں نے کیبنٹ کو بھیج دیا. اب خوبصورت بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب سنا یہ ہے کہ پنجاب کی کابینہ نے ان کو
رینٹ معاف کر دیا جو کروڑوں میں ہوگا. اچھا یہ واقعی فیصل صاحب بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور اس پہ اور بھی بہت سی بات ہو سکتی تھی، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے پہ آ رہا ہے. ہم اپنی عوام سے اس وقت اجازت چاہیں گے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے. اپنی عوام سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس پروگرام میں اسی طرح آپ کے انٹرسٹ کی آپ کی باتیں ہوں گی اور جتنی بھی حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کی جائے گی. اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. خدا حافظ.